बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप बदलो। नाज़रीन, दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर से सर उठा रही है और इसको कुचलने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और हुकूमत की जानिब से जिन चीज़ों का इयादा किया गया है कि इसको ख़त्म करने के लिए की जाएंगी, उस पर एक के बाद एक अमल शुरू हो जाएगा अब से कुछ अरसे बाद। लेकिन सवाल एक पैदा होता है, क्या ओपोजिशन इस तमाम मामले में साथ होगी? क्योंकि ओपोजिशन ने अपनी एक अलहदा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को दावत नहीं दी जाएगी। ईद के बाद बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। ओपोजिशन कहती है कि तमाम मामलात को एक नज़र से नहीं देखना चाहिए, यानी ऑपरेशन इस मामले का हल नहीं है। और अगर काइनेटिक ऑपरेशंस की बात करें अफगानिस्तान में, तो वो कहते हैं कि इस मामले में हमें बातचीत करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ये मौक़िफ़ रखती है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे, चाहे उसमें हमें ऑपरेशन ही क्यों ना करना पड़े। तो ये दो इंपॉर्टेंट मौज़ूआत हैं, इस पर बात करेंगे आज। इसके साथ जो दीगर इससे जुड़े हुए मौज़ूआत हैं, यानी कि इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा, किस हद तक होगा। हमने पहले नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया, लेकिन फिर इसको क्यों रोक दिया गया था। इन तमाम पर बात करने के लिए शज़रा मनसब की जानिब बढ़ूंगा। शज़रा साहिबा, क्या समझती हैं आप कि अब ऑपरेशन ही वाहिद हल है और इसकी जानिब ही जाया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कल जिस तरह के तमाम अस्करी क़यादत, सियासी जमातों की एक बातचीत हुई आपस में और ब्रीफिंग हुई कि किस तरीके से इस वक्त हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की दोबारा से बहुत ही अफसोसनाक ये बात है कि लहर फैल चुकी है। खासतौर पे दो सूबों में इस वक्त हम तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन सुनते हैं कि हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, सिविलियंस भी शहीद हो रहे हैं। तो बहुत इस वक्त तशवीशनाक इस वक्त बात है कि एक वो दहशतगर्दी जो कि हमने अपने मुल्क से खत्म कर दी थी, जो कि दो ऑपरेशन हुए, रद्दुल फसाद, ज़रबुल अज़्ब, तो ये लानत हमारी सरजमीन से खत्म हो गई थी। लेकिन फिर कुछ गलत पॉलिसीज की वजह से आज दोबारा हम देख रहे हैं कि हमारा मुल्क इसकी लपेट में आ गया। अब इस वक्त हालात ये हैं कि जाहिर है कि ये बैरूने मुल्क ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिसमें कि इंडिया सर फहरिस्त है, जो कि हमारा दुश्मन है, और वो दुश्मन हर वक्त हम पे वार करने के लिए तैयार बैठा होता है। वो फंडिंग कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर इस किस्म की दहशतगर्दी के लिए, इस किस्म की इंसर्जेंसीज को वो पहले फैलाने की कोशिश करता रहा। अब जो है वो खुलेआम और सरेआम एक बड़ी प्लान्ड किस्म की दहशतगर्दी हम देख रहे हैं कि हो रही है। और दूसरी तरफ केपी में आप देखें कि कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे के बिल्कुल एक किस्म का रात को इन लोगों के लिए खुद वहां पे लोकल्स के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। इस किस्म की चीजें हो रही हैं और इसमें यह कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और बारहा हमारे ये कहने के बावजूद और बारहा हमारी उनकी गवर्नमेंट जो इस वक्त है वहां पे, उनको कहने के बावजूद कि हमारी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के लिए उनकी सरजमीन यूज हो रही है, उन्होंने कुछ इसके बारे में नहीं किया। हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं और एक न्यूक्लियर मुल्क होने के हवाले से हमें अब कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे, कुछ इस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जाहिर है वो ऑपरेशन ही हो सकता है कि इस वक्त जो कि हर दूसरे तीसरे दिन दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे मुल्क में हो रहे हैं, उन्हें कुचलने के लिए एक यही रास्ता है। क्या बसरा साहब आप समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन ही सिर्फ वाहिद हल है? बिल्कुल नहीं समझता। मिलिट्री ऑपरेशन अगर हल होता कमर ज़ैदी साहब, तो आज मेरे ख्याल में हम लोगों ने 7-8 ऑपरेशन करके देख लिए तो दहशतगर्दी ख़त्म हो जाती। जाहिर है हमें जब तक हम इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं बनाएंगे, हम इसको बाकायदा तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठा कर उनसे पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, माफ़ कीजिएगा। गुजारिश ये है, मैं समझा मिलिट्री ऑपरेशंस का सुन के थोड़ा सा आपका गला खराब। नहीं, मैं तो मेरा ना गला रात का खराब है थोड़ा सा, तो आपका हुक्म था तो मैंने ज्वाइन कर लिया। सूरत ये है कमर भाई, सूरत ये है कि जंगें जो हैं वो कौम लड़ती है, फौज कभी नहीं लड़ती। फौज हमारी बहादुर फौज है, हमारी बहादुर फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे? अब सूरत ये है कि आप अंदाजा करें इनकी संजीदगी का आलम
یہ جو سو کالڈ پپٹ حکومت ہے، کٹ پتلی حکومت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا لیڈر نواز شریف خود الیکشن ہار گیا، جن کی پبلک سپورٹ نہیں ہے، اور پبلک سپورٹ والی پارٹی جو تحریک انصاف ہے، سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک جلسہ ملتوی کروانا ہوتا ہے تو رات کو آپ جیل کھول دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے نمائندوں کو بھی ملنے نہیں دے رہے کہ ہم نے اسٹریٹجی کیا بنانی ہے۔ صورتحال یہ ہے نہیں تو باقی پارٹی موجود تھی، باقی پارٹی فیصلہ کر لیتی، باقی ساری چیزیں بھی تو پارٹی آپریٹ کر رہی ہے۔ قمر صاحب میں آپ کو عرض کروں، میری گزارش سنیں، دیکھیں یہ جو ٹولہ بیٹھا ہے نا، ان کا کوئی پاکستان میں مفاد نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں مفاد ہوتا تو پاکستانی عوام ان کو اس طرح نفرت نہ کرتی اور ان کو ریجیکٹ نہ کرتی۔ یہ لوگ تو 4 5 باریاں لے چکے ہیں، کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ گزارش صرف بسر اتنی صاحب ہے۔ ٹولے کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک شخصیت کی طرف ہم نے جانا ہے یا ملک کی کوئی پالیسی بن رہی ہوگی، اس میں سب سے بڑی پارٹی کا جو سٹرکچر موجود ہے، چیئرمین موجود ہے، اس کو شامل ہونا ضروری ہے؟ قمر زیدی صاحب، سب سے پہلے پاکستان، کوئی پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہیں آپ لوگ شامل ہوئے سر؟ مجھے گزارش سن لیں نا، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ دوسری طرف رویہ کیا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جلسہ جب ملتوی کروانا تھا تو اس وقت کیا ضرورت تھی عمران خان صاحب سے ملوانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ نہ ملواتے۔ یہاں آپ ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اور عمران خان واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے، جو اس لگی ہوئی آگ کو جو بلوچستان میں ہے، جو کے پی میں ہے، جو پنجاب میں ہے، جو سندھ میں ہے، کشمیر میں ہے، جو گلگت میں ہے، جس کو بجھا سکتا ہے وہ عمران خان ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، اگر عمران خان جیل سے باہر آ جائیں تو آپ کو کسی جنگ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ دیکھیں، قوم 90% قوم عمران خان کی قیادت میں ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، دوسری طرف پاکستان کا وہ مافیا اور اشرافیہ ہے جو وہاں کھڑا ہے، اور انہی کی وجہ سے مسائل ہے۔ اس کی وجہ آپ دیکھیں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کیا عمران خان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے؟ میں ایک دور سن لیں، جب آپ الیکشن چوری کریں گے، جب آپ فارم 47 کے نمونوں کو بٹھائیں گے، آپ عدلیہ فتح کر لیں گے، ماں بہنوں بیٹی کو اغوا کر رہے ہوں گے، نوجوانوں کو اغوا کر رہے ہوں گے، وہ دیکھیں وہ بات پہ آتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کی تو اپنی رائے یہ تھی کہ اس میں شامل ہونا چاہیے، یہ تو آپ نے آخری رات بدلی ہے۔ کیا چیز؟ آپ کی پارٹی کی تو اپنی رائے یہ تھی کہ اس میں شامل ہونا چاہیے، یہ تو آپ نے آخری رات بدلی ہے جب اپوزیشن نہیں مان رہی تھی۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں شامل ہونا چاہیے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں تو نہیں ہوئے نا شامل۔ آپ سنیں ہمارے اور ان کے نقطہ نظر میں فرق کیا ہے۔ یہ بند کمروں میں مسائل حل ہونے ہوتے تو 77 سال سے قمر بھائی ہو جاتے۔ صحیح۔ آپ کو سنیں آپ کو جنگ کا زیادہ خطرہ کہاں پہ ہے؟ بلوچستان میں، کے پی میں۔ کیا آپ نے بلوچستان کے کسی لیڈر کو بلایا؟ ٹھیک۔ کیا آپ نے، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے وہ لیڈر جو اس وقت، میں پھر کہہ رہا ہوں، عمران خان پاکستان ہے۔ آپ اگر عمران خان کو پیرول پہ لوگ رہا ہوتے ہیں، چلیں چھوڑ دیں، ہر کسی کو پتا ہے کہ عمران خان کو وکٹمائز چلیں ہم اس سے آگے نکلتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل سامنے آ گئی ہے۔ شزا منصب صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، وہ موجود نہیں تھے، ایم این اے بھی ہیں، کیوں وہ سیاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر گئے ہیں؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب ایک سٹیٹسمن، اور ان کی تمام پارٹی جو ہے وہ اس وقت حکومت میں ہے، تو وہ تمام پارٹی موجود تھی، پرائم منسٹر صاحب موجود تھے، چیف منسٹر صاحبہ موجود تھی، اور ظاہر ہے کہ ہم جتنی ان کی پارٹی ہے وہ انہی سے ہدایت لے کے انہی کی جو چیزیں ان کو آگے لے کے جا رہی ہے۔ تو اس وقت جو لوگ تھے وہ یہاں پہ موجود تھے۔ بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے ان کی ساری باتیں سنی، ان کے اندر وہی سیاست، وہی گھسے پٹے الفاظ، وہی جو ان کو رٹا دیے گئے ہیں چیزیں کہ آپ یہ کہیں، حقیقت اور ایویڈنس بیسڈ بات ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے وہی باتیں دہرائی ہیں جن کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہوتا تو یہ عدالتوں کے پاس جاتے اور ٹریبیونلز میں جاتے۔
اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اگر جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے نا یار آپ ٹریبیونلز کو بدل دیں گے تو پھر وہ کس طرح جائیں گے؟ آپ ٹریبیونلز میں وہ ججز لگا دیں گے جو کہ آلریڈی ریٹائر ہوئے ہیں، آپ ٹریبیونلز میں جو کچھ کیا گیا اس پہ عدلیہ کی طرف سے بھی تحفظات آئے، تو پھر وہ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ یہ پوری جو عدلیہ ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عدلیہ میں ایسے ججز نہیں ہیں. یہ ایسا 26ویں ترمیم تو سارے ہی اٹھا رہے ہیں، میں تو نہیں اٹھا رہا صرف. دیکھیے 26ویں ترمیم جو ہے پوری پارلیمنٹ نے اس کو جو ہے اس سے اس کو پاس کیا، جس میں کہ پی ٹی آئی بھی شامل تھی. مولانا صاحب کے ساتھ ان کے بات چیت ہوتی رہی اور آخری مسودے پہ انہوں نے کہا کہ یہ سیاح میں قبول ہے. لیکن اینی وے اس کو بات کو پیچھے کریں. سوال یہ ہے اس وقت جو کہ اس وقت ہم چیز کو فوکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ دہشت گردی، ملکی سلامتی، ملکی اس وقت مفاد کیا ہے اور ان کا کیا رویہ ہے. پہلے آدھی رات تک یہ کہتے رہے کہ ہم آئیں گے. ان کی پارٹیز کے اجلاس ہوئے، انہوں نے لسٹ بھی بھجوا دی. لسٹ بھجوانے کے بعد پتہ نہیں کس وقت ان کو ایک یو ٹرن کا خیال ہے اور انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے تو نہیں اب جانا. حالانکہ پہلے یہ خود کہتے رہے کہ ہمیں جانا بھی چاہیے، ہم آئیں گے بھی. انہوں نے لسٹ بھی بھجوا دی اور انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم آئیں گے وہاں پہ. انہوں نے بریفنگ لینی تھی وہاں پہ. انہوں نے وہی عسکری قیادت جس کو یہ خط لکھتے رہتے ہیں ان سے ملنا تھا، ان سے بات چیت کرنی تھی. وہی عسکری قیادت جس سے یہ پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ ہم اگر بات کریں تو ان سے کریں گے، تو وہاں پہ آ کے پارلیمنٹ میں بات کرنے میں ان کو کیا حرج ہے؟ اور اگر ان کو پارلیمنٹ نہیں قبول تو یہ پارلیمنٹ سے تنخواہیں کیوں لیتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ سے مراعات کیوں لیتے ہیں؟ اور اگر ان کا یہ سارا سسٹم، یہ سارا جو بنائی ہوئی ہے، ان کا چیئرمین بھی اس وقت موجود ہے، جنرل سیکرٹری موجود ہے، تمام، تو پھر اس کو ختم کر دیں. پھر یہ کہہ دیں کہ نہیں ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے، ہمارا ایک کلٹ ہے. اور جب تک ہمارا کلٹ لیڈر نہیں ہوگا ہم کسی کو کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کے اوپر اس کا اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ آ کے اتنی ضروری چیز کے اوپر بھی بات چیت شہزاد صاحبہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، دیکھیں آپ حکومت کی پارٹی ہیں، آپ کو رائٹ ناؤ عوامی سپورٹ بھی چاہیے، آپ کو اپوزیشن بھی ساتھ چاہیے. سیکیورٹی فورسز اگر کسی بھی آپریشن کو لانچ کرتی ہیں بیکاز اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے میں یہ ڈیسیجن لے لیں گے اور اس کا پھر اگر اس کے نتائج کچھ اور نکلتے ہیں تو سارا بار آپ کے اوپر آئے گا؟ تو اس میں اپوزیشن کو ساتھ شامل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ مطلب آپ لینا تو سٹیپ آپ نے ہے نا. ایک دیکھیے ہم شامل کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت. ملاقات کیوں نہیں کرائی آپ نے؟ ملاقات اچھا وہ عمران خان سے کیا ایسی ایڈوائس لے لیتے جو آپ کی میٹنگ پہ اثر انداز ہوتی، آپ پے رول پہ نہ رہا کریں، آپ ایٹ لیسٹ ملاقات کا تو ٹائم دیتے انہیں کہ وہ اپنے پارٹی لیڈر سے ڈسکس کر لیں، آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتے. مطلب پھر اگر وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہے کہ عمران خان سے ملاقات کر سکیں کیونکہ آپ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہیں، آپ کو کوئی اور لایا ہے، پھر وہ بات میں تو وزن پیدا ہو جاتا ہے نا. وزن آپ کو ہی نظر آ رہا ہے، اس پہ تو کوئی وزن بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے نا اس بات کے اوپر. یہ جو مرضی فارم 47 فارم فلاں کرتے رہیں، ان کو کیونکہ خود آر ٹی ایس لے کے آیا تھا 2018 کے بدترین ریگڈ الیکشن میں، اس لیے ان کو ہر چیز یہی لگتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خود کسی کندھوں پہ سوار ہو کے آئے تھے اور خود یہ کہتے تھے کہ ہماری نمبر گیم کون پوری کرتا ہے، ان کے بلز کون پاس کرواتا ہے، ان کے لیڈر خود کہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ حکومت نے بالکل کہا، مدعو کیا، ہمیشہ کیا، لیکن ان کی ہسٹری دیکھ لیں، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے. جس وقت فلسطین کے اوپر کانفرنس ہوئی یہ نہیں آیا، جس وقت ایس سی او کی کانفرنس ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو انڈرمائن کرنا ہے، جس وقت کرکٹ ٹیم باہر سے بس صاحب آپ لوگ بڑی سیاست کرتے ہیں اور آپ کی سیاست کا عالم یہ ہے کہ آپ تقریباً پچھلے 2 ادوار سے کے پی میں ہیں لیکن سب سے زیادہ دہشت گردی سے وہ صوبہ ہٹ ہے، تو آپ کی اپنی پرفارمنس پہ سر بڑے سوالات اٹھتے ہیں. اچھا قمر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ بے شک یہ سب جعلی صدر ہے یا جعلی وزیر اعظم ہے کہ صدر جو ہے وہ مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، وہ میٹنگ میں موجود نہیں. جو وزیر داخلہ ہے جس نے سیکورٹی کا ذمہ دار ہے، امن و امان کی صورت کا ڈائریکٹ ذمہ دار وزیر داخلہ ہوتا ہے، وہ میٹنگ میں موجود نہیں. سو کارڈ ان کا وہ بیرون ملک تھے نا سر، وہ کہاں سے میٹنگ میں آتے ہیں؟ سنیں،
وہ میٹنگ میں موجود نہیں. اس سے آگے چلیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں, انہوں نے رات گئے اعلامیہ جاری کر دیا کہ جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں تو انہوں نے آن بورڈ نہیں لیا. یہ سنجیدگی کا عالم ہے. اور دوسری بات, 3 سال سے یہ سب چلے ہوئے کارتوس, یہ سیاسی مسخرے اکٹھے ہیں نا, تو کیا پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی, بے روزگاری کم ہوئی, امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی, یا سیکورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس کی وجہ میں پھر کہہ رہا ہوں, جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لیں, آپ پاکستان میں نہ دہشت گردی کو کنٹرول کر سکیں گے, نہ معاشی مسائل بہتر کر سکیں گے. ابھی بھی وقت ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ صرف اپنی جال سازی کا نظام چلانے کے لیے آپ پاکستان کی عوام کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. چونکہ عمران خان صرف اکیلا نہیں ہے, وہ 25 کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے.